2 माह कबल, जी हाँ, सिर्फ़ 2 माह कबल ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हुए थे और ये स्विट्ज़रलैंड में मुनक़िद हुए थे और ये इनका मौज़ू जो था वो ईरान का एटमी प्रोग्राम था। ये एटमी प्रोग्राम देरीना मसला है और इस मसले की एक तवील तारीख़ है। ईरान बैनुल-अक़वामी तौर पर आयद पाबंदियों का भी सामना कर रहा है और इस मामले पर ईरान की ट्रंप इंतज़ामिया और यूरोपीय यूनियन के कुछ ताकतों के साथ मुज़ाकरात हुए थे, मुआहिदा भी हुआ था, लेकिन बाद में ट्रंप इस मुआहिदे से निकल गए थे। तो अब ये जौहरी प्रोग्राम जो है इसको आगे बढ़ाने के हवाले से ईरान ने बयानात भी दिए थे। फरवरी 28 तारीख को शुरू होने वाली इस जंग के दौरान अब आर्ज़ी तौर पर सीज़ फायर है। तो ये मुज़ाकरात जो 2 माह कबल यानी फरवरी में हुए थे, उसकी सालसी ओमान यानी मस्कत सुल्तानत ओमान कर रहा था। अब भी एक बड़ा मसला तो ईरान का एटमी प्रोग्राम है और ख़ित्ते के मुल्कों ख़ास तौर पर इसराइल के लिए भी ये एक देरीना मसला रहा है। लेकिन जो अब मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद में, दोनों मुल्कों के वफ़ूद इस्लामाबाद में मौजूद हैं, इसमें क्या होने जा रहा है, इस हवाले से तो कोई कुछ कहना क़ाबिल वक्त होगा, लेकिन इन मुज़ाकरात के जो चीदा नुकात क्या हो सकते हैं और जो बड़े मसाइल हैं जिनका दोनों मुल्कों को सामना है या दोनों मुल्कों के मुज़ाकरातकार जिसमें फंस सकते हैं, वो क्या हैं। ईरान का जो एटमी प्रोग्राम है वो किस मरहले में है, इस हवाले से मुख्तलिफ़ ट्रंप इंतज़ामिया बयानात देती रहती है, लेकिन फरवरी 28 की शुरू होने वाली जंग, जिसमें अब आर्ज़ी सीज़ फायर है 2 हफ़्तों के लिए, इस दौरान कुछ नए तनाज़ात या नए मसाइल भी सामने आए हैं और अब ईरान का एटमी प्रोग्राम एक बड़ा मसला तो है, लेकिन इस जंग ने ईरानी ताकत देखने के बाद, जंग के दौरान जो ईरान ने ताकत दिखाई है, इसको देखने के बाद अब इसराइल के लिए तेहरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम भी एक बड़े ख़तरे के तौर पर सामने आया है। इधर ईरान के पड़ोसी ममालिक यानी खलीजी रियासतें जो हैं, मुत्तहिदा अरब अमारात हो गया, कतर, बहरीन, सऊदी अरब और कुवैत जैसी रियासतें जो हैं, वो ईरान के अब शाहिद ड्रोन जिन्होंने बड़ी तबाही मचाई है, वो एक मुस्तकिल ख़तरा उनके लिए उभरे हैं। इस तरह अब की बार जो मुज़ाकरात हैं, इसमें अमेरिका के लिए ईरानी एटमी प्रोग्राम से भी एक और बड़ा मसला अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से, वहाँ से बहरी ट्रैफ़िक गुज़ारने के हवाले से, उसको बहाल करने के हवाले से सामने आया है। यूँ इस जंग ने ईरान के हाथ अब एक एटमी हथियार जितना ताकतवर स्ट्रेटेजिक रास्ता और उस रास्ते पर अपनी उजारादारी दिखाने की एक ताकत उसने दिखाई है। पड़ोसियों के लिए भी अब एक नया दर्द सर पैदा कर दिया है ईरान ने इस मसले के ज़रिए, जिसको एक और मसले को ख़त्म करने अमेरिका आया था और एक और मसला शुरू हो गया है। अमेरिका और इसराइल के साथ ईरान की जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की मेज़बानी, जिस तरह हमने कहा कि इस्लामाबाद कर रहा है और शहर में हर तरफ इसके बैनर्स लगे हुए हैं जिसमें इस्लामाबाद टॉक्स जली हरूफ में लिखा हुआ है। बहुत से लोगों को आपने देखा वो रील्स बना रहे हैं उनके साथ। ज़ाहिरी बात है ये होता है इस तरह। सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो हर तरफ चौकस खड़े नज़र आते हैं। पूरा शहर तकरीबन बंद है इस वक्त। मेहमानों को गुजारने वाली जो सड़कें हैं उनको साफ़ रखा गया है। सीडीए ने बड़ी मेहनत की है और उसके किनारों पर पीले और स्याह रंग के जो पुराने पेंट हैं उनको रातों रात ताज़ा कर दिया गया है। लेकिन हमारा मौजू ये नहीं है, उन रील्स वाला मौजू नहीं है जो आम साफ़ी रील्स के मौजू। हमने कुछ मुताला किया है वो आपके सामने रखेंगे। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात की मेज़बान की हैसियत से पाकिस्तान के जो सरकारी हुकाम है उनका लबो लहजा काफ़ी पुरुम्मीद है, होना भी चाहिए। जबकि उनकी गुफ्तगू में ये दावा किया जा रहा है कि बहुत से दीगर ममालिक के बरक्स यानी पाकिस्तानी हुकाम भी कह रहे हैं कि उन्हें फ़रीक़ैन का एतमाद हासिल है। ये दावा है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा का भी और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का भी। अमरीकी वफ़द जो है वो आज सुबह पहुंचा था। जेडी वेंस जो उनके नायब सदर हैं, वो काफ़ी पुरएतमाद दिखाई दे रहे थे। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज जब वो जहाज़ से उतर रहे थे वो ही हमें नज़र आई है। उसके बाद उनका पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात हुई है। उन्होंने अमरीका से रवानगी से कबल जो जेडी वेंस जो नायब सदर, उन्होंने कहा था कि ईरान ने एक नीयत से मुज़ाकरात के लिए तैयार है, तो हम भी यकीनन दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उन्होंने बयान में एक छोटा सा जुमला और भी कहा और एक तंबीह यानी ख़बरदार भी किया उन्होंने। उनका ये कहना था कि अगर वो यानी ईरान हमें धोखा देने की कोशिश करेंगे, ईरानी हुकाम या ईरान, तो वो जान लें कि मुज़ाकराती टीम ज़्यादा लचक नहीं दिखाएगी, यानी अमेरिका ज़्यादा लचक नहीं दिखाएगा। ये होता है, दोनों तरफ से ये होता है, इस तरह की बातें साथ साथ होती हैं। और हम ये कहेंगे तो गलत ना होगा कि इन मुज़ाकरात में आगे अब बहुत बड़ी रुकावटें आ सकती हैं, बड़ी रुकावटें मौजूद हैं। अब उन्हीं पे हम बात करेंगे। ये गुफ्तगू करने का बुनियादी मकसद भी है ये कुछ चीज़ें सामने रखी जाएँ। सबसे पहले हम बात करते हैं ईरान के एटमी प्रोग्राम या उसके जौहरी तनाज़े की तरफ। ये सबसे बड़ा और यकीनी तौर पर सबसे पुराना इख्तलाफ है
جو ایران کا جوہری پروگرام ہے اس پر یورپی طاقتوں کو، خطے کے ممالک کو، صدر ٹرمپ کو، امریکہ کو، صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ آپریشن ایپک فیوری یعنی جو اس وقت جاری ہے اس لیے بھی شروع کر رہے ہیں تاکہ ایران کا کبھی بھی جو ہے وہ ایران جوہری ہتھیار نہ بنا سکے، ان کو یقینی بنایا جائے کہ وہ جوہری ہتھیاروں کا حصول نہ اس تک نہ پہنچ سکیں، ان حصول نہ کر سکیں۔ دوسری جانب اگر دیکھا جائے تو ایران ان الزامات کو مسترد بھی کرتا رہا ہے، ماضی میں بھی اس نے مسترد کیا ہے، اب بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا جو جوہری پروگرام بڑے پرامن مقاصد کے لیے کبھی جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہیں کی، لیکن زیادہ تر جو یورپی طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، خطے کے ممالک ہیں، وہ اس دعوے کو شک و شبے کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ایران کے مطابق ان کا جو جوہری عدم پھیلاؤ کا جو معاہدہ تھا، اس معاہدے پر دستخط انہوں نے کیے تھے، اس لیے وہ اس کو صرف شہری مقاصد کے لیے، یعنی اس کو جو ایٹمی پروگرام ہے، جوہری پروگرام، وہ صرف شہری مقاصد کے لیے یورینیم افزودہ کرنے کا اس کو حق ہے، تو کیونکہ وہ سگنیٹری ہے تو اس سے شہری مقاصد کے لیے ظاہری بات ہے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ ایران کی جو 10 نکاتی تجاویز جن کو ٹرمپ نے اب مذاکرات کے لیے قابل عمل قرار دیا تھا، اس پہ بات کریں تو اس میں بھی یہ افزودگی جو ہے اس کا حق بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ہے اور اس کو تسلیم کیا گیا ہے، اور وہ مطالبہ بھی ایران نے سامنے رکھا ہے کہ یہ حق ہے ہمارا۔ تو اب ہم بات کریں ٹرمپ کے ان 15 نکاتی منصوبے کی طرف کہ اس منصوبے میں یہ مطالبہ بھی شامل تھا یا ہے کہ ایران اپنی سرزمین پر ہر قسم کی یورینیم کی افزودگی کو ختم کرے گا۔ تو یہ وہ کنفلکٹ ہے، بڑا کنفلکٹ ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو حق ہے کہ وہ پرامن مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں۔ تو جو اب اس بارے میں جو وزیر دفاع جو ہیں پیٹ ہیگس جو ہیں امریکہ کے، انہوں نے جو کچھ کہا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایران جو ہے وہ کبھی بھی اس قابل ہم اس کو نہیں رہنے دیں گے کہ وہ جوہری ہتھیار بنا سکے یا اس تک پہنچنے کی صلاحیت ہی حاصل کر سکے۔ یہ اسرائیل کا بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، یہ خطے کے دیگر ممالک کا بھی۔ تو اب بین الاقوامی مذاکرات کار جنہوں نے 2015 کے مشترکہ جو جامع منصوبہ تھا اس تک جو برسوں لگے تھے ان کو پہنچنے میں، اور ایک پیچیدہ مسئلے کو انہوں نے انتہائی تفصیل سے اس وقت حل کیا تھا 2015 میں جو معاہدہ ہوا تھا ایران اور یورپی طاقتوں اور امریکہ کے درمیان، تو کیا اب اس تک یہ فریقین نئے معاہدے تک بات چیت کے لیے تیار ہیں؟ بات چیت دوبارہ شروع ہو سکتی ہے؟ یہ سب سے اہم سوال ہے، یہ $1 ملین کوسچن ہے کہ کیا اب جو مذاکرات اس میں یہ ہوگا۔ دوسرا جو اس میں ایک نیا موضوع آیا ہے، نیا تنازع آیا ہے، وہ ہے پہلو اب لبنان کا، کہ جہاں پر اسرائیل نے پیش قدمی کی ہے، جارحیت کی ہے، لبنان میں بڑے پیمانے پر تباہی کی ہے، اور یہ حالیہ کچھ دنوں میں ہوا ہے کیونکہ ایران کے جو لبنانی اتحاد ہیں یا عوام مسلح گروہ جو ہے حزب اللہ ملیشیا، ان کے خلاف اسرائیل نے کارروائیاں کی ہیں، اور وہ مذاکرات کو اب مذاکرات بھی سے متاثر ہوئے۔ ایران نے 2-3 بار کہا، ایران کے صدر نے بھی تنبیہ کی کہ اسرائیل کو وہاں روکا جائے۔ انہوں نے ایکس پہ یہ سماجی ویب سائٹ جو ہے رابطے کے، اس پہ ایک بیان بھی دیا تھا، اس حوالے سے انہیں خبردار کیا تھا ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے کہ اگر یہ کارروائیاں یعنی لبنان میں کارروائیاں جاری رہیں تو یہ والے مذاکرات جو اسلام آباد میں ہو رہے ہیں یا امریکہ کے ساتھ جو رابطے ہیں یہ بے معنی ہو جائیں گے۔ تو یہ ایک بڑا اس وقت مسئلہ آ رہا ہے۔ مسعود پزشکیان کے مطابق جو ہیں ان کی انگلیاں، انہوں نے کہا تھا کہ ہماری انگلیاں ابھی ٹریگر پر ہیں، اور ایران اپنے لبنانی بھائیوں اور بہنوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو لبنان میں حزب اللہ ایک بڑی، اس کو پراکسی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، مخالفین یا تنقید کرنے والے، تو وہ ایک ان کا بڑا گروہ بھی ہے۔ اب وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو جو اسرائیل کے وزیر اعظم ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ حزب اللہ کے معاملے پر وہ کوئی جنگ بندی قبول نہیں کریں گے، لیکن بیروت کی جانب جو ان کی پیش قدمی تھی یا وہاں کے رہائشیوں کو بار بار خبردار کیا گیا تھا کہ آپ وارننگ یا آپ کے لیے انخلا کریں، ہم اسرائیل یہاں پر کارروائی کرے گا۔ ابھی تک ان 2-3 دنوں میں اس میں مزید کوئی کارروائی وہاں پر نہیں ہوئی۔ یہ عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں، شاید امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو کسی حد تک روکا ہو۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لبنان میں اسرائیل کی کارروائی جو ہے اس میں شدت میں کچھ کمی ہوگی، یہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بیان دیا تھا، اور ان کے محکمہ خارجہ نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جو ہے براہ راست مذاکرات ہوں گے، اور اس مذاکراتی عمل کی میزبانی جو ہے واشنگٹن یعنی امریکہ کا دارالحکومت کرے گا۔ نیکسٹ ویک یا اگلے 2 ہفتے میں یہ مذاکرات کسی بھی وقت ہو سکتے ہیں، لیکن یہ واضح نہیں کیا گیا کہ جو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ شدت کم ہوگی، تو کیا ایران اس سے مطمئن ہو جائے گا جو اسرائیل وہاں کارروائی کم کر رہا ہے، یا اس کو ختم جب تک نہیں کرتا تو کیا ایران اس پہ مطمئن ہوگا؟ جو ایران ہے اس نے جو موجودہ بحری راستے ہیں، خاص طور پر جو شمال میں ٹرانزٹ کے نئے راستے، انہوں نے کہا تھا کہ اپنا حرمت سے ہم بنا رہے ہیں تاکہ درمیان میں ان کے مطابق ہم نے بارودی سرنگیں جو بچھائی ہیں، تو شپنگ کمپنیاں جو بحری جہاز گزر رہے ہیں ان کو ہم ان کے خدشات کو سامنے رکھ کے کہیں گے آپ اس طرف سے گزریں۔ یہ ان کا ایک بیان سامنے آیا تھا کہ یہ نئے راستے اس لیے ضروری ہیں کہ جو وہاں پر خطرہ ہے سمندر کے اندر جس سے گزرنے کا،
تو اس کو آپ اس سے بچ سکیں، یعنی بارودی سرنگوں سے جو بحری جہاز ہیں، آئل ٹینکر ہیں، جو شپنگ کمپنیاں، جو بڑی شپنگ کمپنیاں دنیا کی وہاں سے سامان لے گزرتی ہیں، ان کے لیے ایک نیا راستہ وہ تجویز کر رہے تھے یا بنا رہے ہیں، یہ ان کا بیان ہے۔ پچھلے چند ہفتوں میں یہ رپورٹس آئی ہیں کہ کچھ جہاز جو وہاں سے گزرے ہیں اپنائے ہرمز سے، تو مبینہ طور پر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ تقریباً $20 لاکھ ٹیکس انہوں نے لیا ہے، ایرانی حکام نے، یعنی پاسداران انقلاب نے، جن کی اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ہولڈ ہے۔ تو یہ وہ رپورٹس تھیں جس کے سامنے آنے کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے غم و غصے کا اظہار بھی کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ٹینکر سے فیس نہیں لی جانی چاہیے۔ اس پہ ایک ان کا اپنا ایک موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل سمندر ہے، عالمی بحری پانی ہے۔ تو ایران کے علاقائی جو اتحادی ہیں، وہ ایران میں خطے میں جو اس کی، جن کو پراکسیز بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، وہ اثر و رسوخ جو ایران نے ان کو دیا ہے یا ان کی وجہ سے ایران کو ملا ہے، تو اس میں لبنان میں حزب اللہ کو ہم سمجھتے ہیں، یمن میں حوثی ہیں، غزہ میں حماس ہیں، اور عراق میں مختلف ملیشیا ہیں، شیعہ انکلائنیشن رکھنے والی ملیشیا جو ہیں، مسلح تنظیمیں ہیں۔ تو اب مسئلہ یہ کہ ایران ان کو بھی پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے گا، انہی کے ذریعے اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ اپنے طویل تنازعات میں وہ نئی حکمت عملی اختیار کرتا ہے، تاکہ ان کو استعمال کرتے ہوئے، جس کو ہم کہتے ہیں انٹرنیشنل ٹرمز میں کہتے ہیں، ڈیفنس ٹرمز میں، کہ فارورڈ ڈیفنس، یعنی اگلے مورچے۔ تو اکتوبر 2023 میں جو جنگ شروع ہوئی تھی حماس اور اسرائیل کے درمیان، حماس نے پہلے حملہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے نا، اس کے بعد جو ہوا، اس کے بعد اسرائیل نے اس طرح کے مسلسل حملے کیے اور ان تمام پراکسیز کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ تو بشار الاسد کی حکومت اس دوران ختم ہوئی، جو کہ ایران کی بڑی انکلائنیشن اس کے ساتھ تھی، بڑا ان کے ساتھ وہ تھا، وہ اب دنیا سے، یعنی اس کا وجود ختم ہو چکا ہے۔ اب اس کی جگہ ایک نئی حکومت وہاں شام میں موجود ہے۔ تو اسرائیل جو ہے اس پورے علاقے کو ایکسس آف ایول کہتا ہے، اس پورے اس کو، وہ خطرے کو، اس کو سمجھتا ہے کہ یہ پورے خطے کے لیے، اس کے لیے خطرہ ہے، اور کیونکہ یہ چاہتے ہیں یہ لوگ، یعنی یہ شر کے محور ہیں، ایکسس آف ایول، تو یہ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے وقت میں اب ایک اور ایشو بھی اس کا یہ ہے کہ اس ایرانی معیشت جو ہے زیادہ دباؤ میں ہے، اور یہ تمام مہم جو اس دوران جو ہوئی ہے، ایرانی جو عوام ہے ان کی زندگی بہت تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، تو یہ بھی ایرانی قیادت پہ دباؤ ہوگا۔ لیکن ابھی تک یہ آثار اس طرح کے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے کہ ایران اپنے علاقائی اتحادیوں کو، یعنی ان پراکسیز سے، یا ایران کے جو لبنان میں حزب اللہ ہیں، دیگر ہیں، ان سے پیچھے ہٹ جائے گا، جو اس پہ الزام لگایا جائے گا اس کے پراکسیز ہیں۔ اس کے علاوہ ایران چاہے اس پہ پابندیاں نرم ہو۔ ایران کی جو بین الاقوامی پابندیاں ہیں، وہ دہائیوں سے پابندیوں کو سامنا کر رہا ہے، اور کسی بھی ممکنہ معاہدے کے حصے کے طور پر وہ چاہے گا کہ امریکہ اور عالمی برادری جو ہے اس کی جانب، اس پر جو عائد پابندیاں ہیں ان کو ہٹا دے، وہ ختم کر دے، اور یہ وہ مطالبہ کرے گا۔ ان مذاکرات میں ایک بڑی چیز جو وہ چاہے گا وہ یہی ہوگا کہ جو اس کی تباہی ہوئی ہے اس کے لیے بھی کچھ کمپنسیٹ کیا جائے۔ تو اسی طرح اب جو ایران کے ہم بڑے مذاکرات کار کو دیکھتے ہیں، محمد باقر کالیباف، انہوں نے یہ کہا تھا کہ مذاکرات شروع ہونے سے پہلے ایران تقریباً جو ہے $120 ارب جو ہے وہ اس کے جو منجمد اثاثے ہیں دنیا بھر میں ہیں یا امریکہ میں ہے، زیادہ تر امریکہ میں ہے، تو وہ چاہے گا کہ اس کو بحال کیا جائے، ان کو رقم دی جائے تاکہ وہ تعمیری نو شروع کر سکیں۔ اور ان کے مطابق کیا ہے کہ یہ 2 سال پہلے جو ہے طے شدہ اقدامات میں سے ایک ہے کہ جن میں دوسرا لبنان میں جنگ بندی سے متعلق ہے، یعنی انہوں نے کہا تھا کہ یہ 2 ایسے مطالبات ہیں جو ان کے پہلے سے ہیں، ایک تو لبنان میں جنگ بند کی جائے، اور دوسرا یہ $120 ارب دیے جائیں جو منجمد اثاثے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور کی جانب سے جو یہ جنگ بندی کا اعلان کیا گیا تھا، اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں، ایران نے جو بات کی ہے، محمد باقر کالیباف جو ان کے چیف مذاکرات کار ہیں، اس کے حوالے سے اس کا کوئی مطالبہ ان کا نہیں تھا۔ لیکن یہ ایک امکان تو بہرحال نظر آتا ہے کہ اس پہ گفتگو ہوگی، اور ٹرمپ انتظامیہ اس پہ کہاں تک جاتی ہے، یا مذاکرات کے آغاز پر ہی اس پہ کوئی بڑی رعایت دیتی ہے یا آمادہ ہوتی ہے، کیونکہ اب ریکنسٹرکشن کا کام، ری بلڈنگ کا کام جو اس جنگ کے دوران ہوا ہے، اب وہ تو اس میں وہ چاہے گی کہ اس طرح کا وہ معاملات سامنے آئیں اور یہ چیز آگے بڑھے۔ اس کے بغیر ایران کیا حاصل کرے گا یہ تو کچھ بھی واضح نہیں ہے، یا امریکہ اس وقت سب سے بڑا اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنائے ہرمز جو عالمی ٹریفک کے لیے، بحری ٹریفک کے لیے بندے، اس کو کھلوانا چاہ رہی ہے، لیکن ایران یہ چاہے گا کہ وہ اس کے بدلے اب بہت سی رعایتیں حاصل کر سکے۔ اب مذاکرات جاری ہیں، دیکھتے ہیں کون کس حد تک کامیاب ہوتا ہے۔